अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पिछले 3-3.5 माह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब हम देख रहे हैं कि मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम, आइनी बहरान का शिकार है। हमजा शहबाज हमने देखा मुतादिद बार हलफ तो ले चुके हैं, काबीना भी बना चुके हैं, लेकिन मुखालफीन इस सारी सूरत हाल को मानने के लिए तैयार नहीं है। मामला अदालत में गया और आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है। हमने देखा हुकूमत की जानिब से, इत्तेहादी जमातों की जानिब से ये मुतालबा किया गया था और अदालती फैसले से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला की जानिब से ये तक कहा गया कि अगर फुल कोर्ट जो नहीं बनाया जाता ये बेंच तो फिर हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट भी करेंगे। बहरहाल अदालत ने कहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा 3 रुकनी बेंच है वही इस केस की समाअत करेगा और फिर मजीद समाअत के बाद फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट की जरूरत है या नहीं। उन्होंने कहा कि आगे चलेंगे, दलाइल सुनेंगे और केस के मेरिट पर तमाम फ्रीकेन को सुनने के बाद ये फैसला कर लिया जाएगा। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि जिस अंदाज में पूरे मुल्क के अंदर एक आइनी सियासी बहरान है, फिर पंजाब के अंदर जिस तरह से सूरत हाल रही, क्या होने जा रहा है आगे और क्या ये फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है इसको अदालत कैसे देखेगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने बात की कि बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की जा रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने देखा कि अदालतों को, जजेस को भी एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ऐसा लग रहा है कि बोर्ड को इज्जत दो के बयानिए पर वापस आ रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल किधर जा रही है, तफसील से सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और सबसे पहले आज जो फैसला किया है फुल बेंच बनाने के हवाले से इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का भी। शाइख उस्मानी साहब आपसे ही आगाज करते हैं। सर कैसे देखते हैं? ठीक है, शाइख उस्मानी साहब से राबिता करने की कोशिश करेंगे। कंवर दिलशाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से मैंने बात की कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि पिछले कई अरसे से पूरे मुल्क के अंदर एक हिजान की सी कैफियत है, आइनी बहरान है, खासकर पंजाब के अंदर। और आज जिस तरह से अदालत की जानिब से कहा गया है कि हम फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे, लेकिन जाहिर है आगे चलकर अभी ये 3 रुकनी बेंच ही इस केस की समाअत करेगा, जिस पर हमने देखा कि इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से वाज़ेह किया गया, वजीर दाखिला ने ये कहा कि हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट तक करने की धमकी दी है। तो कहां जाते देख रहे हैं ये तमाम तर मामलात? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 17 मई को जो फैसला किया और जो सदारती रेफरेंस के हवाले से जिसमें उन्होंने राय ली थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, उन्होंने रेफरेंस भिजवाया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने कि हमें ये इस आर्टिकल 63A की हमें इंटरप्रिटेशन है। उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की जो अपना इंटरप्रिटेशन की वो आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन से नाराज किया, आइन की रीड्राफ्टिंग की तरफ कदम उठा दिया। उन्होंने लिखा कि आप वोट कास्ट कर लें लेकिन उसकी काउंट ना करें, शुमार ना करें। यहाँ से गड़बड़ पैदा हो गई। यहाँ से मामला गड़बड़ हुआ कि रापुन की जो 2 मेंबर थे, 2 जज जो थे, ऑनरेबल जज, उन्होंने 5 में 5 था, 2 ने ये लिखा कि आप आइन की रीड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना यदि आप उसका शुमार, वोट का शुमार न करें? कहाँ लिखा है इनके अंदर? आर्टिकल 63 में कहाँ लिखा हुआ? ये उन्होंने लिखा है कि जब ऐसा कोई वाकया पेश आ जाए तो जो पार्टी का हेड है वो बाकायदा उनको चार्जशीट करने के बाद वो इलेक्शन थ्रू स्पीकर, जो भी स्पीकर है सूबाई या कौमी है, वो जनाब इलेक्शन कमीशन को भिजवा देगा और इलेक्शन कमीशन 30 दिन में फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा, मनफी या पॉजिटिव जो भी है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में फैसला करेगा। बस खत्म बात, ये बात है। तो आपको किसने शाइख उस्मानी साहब से मेरे ख्याल से मौक़िफ़ ले लेते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब से बात। उस्मानी साहब, 2 चीज़ों पे मैं यही, इनसे भी फिर अपना बात करेंगे, हम कंवर साहब से भी पूछ लेंगे। अभी 2 बातों में बड़ी बहस हो रही है। एक तो 63A अब री राइट करने वाली बात हो रही है आइन को कि जी कोई किस तरीके से उसकी तावील कर रहा है, तशरीह कर रहा है, कोई इस तरह कर रहा है।
اس سے پہلے یا چند دن پہلے سے اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی. اس وقت میرا آپ سے سوال ہے کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اور دوسرا فل کورٹ کی بات، جب یہ بات ہوئی تھی کہ جی معاملہ عدالت سپریم کورٹ سنے گی، لاہور تک تو معاملہ ٹھیک رہا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. جو ہی کہا گیا جی منڈے کو یہاں پہ ہیئرنگ ہوگی، کورٹ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریمپ کرنے والی بات ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے؟ مطلب آپ اگر عدالتوں پہ آپ کو اعتماد ہے، وہی عدالت جس پہ آپ نے مٹھائیاں پورے پاکستان کی بانٹی تھی، جو آپ کے حق میں فیصلہ آیا تھا قاسم سوری کی رولنگ کے بعد، اب ایک دم سے کیا ہو گیا کہ عدم اعتماد کی باتیں شروع ہو گئی ہیں عدالتوں پہ؟ دیکھیے یہ تو ایک سیاسی چیز ہے نا، اس سے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سیاسی وہ ٹیکٹکس ہے کہ ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں پی ایم ایل یا جو اتحادی پارٹیز ہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ کنٹرول کی وجہ سے ایک چیز کو شروع کرتی ہے اور اس کو لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو انہوں نے اب یہ سوچا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ خود بھی یہی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس وجہ سے ایک پروپیگنڈا بلڈ اپ شروع کر دیا 2 دن سے پہلے کہ یہ چونکہ فیصلہ کے خلاف ہو گیا تھا ان کے، اور ان کو امکان یہی تھا چونکہ انیشل جو آرڈر ہوا تھا کورٹ کا وہ ایسے ہی تھا کہ اس سے لگتا یہ تھا کہ کورٹ نے اور مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ شروع کر دی تاکہ کورٹ یہ فیصلہ نہ کرے جو کہ شاید کورٹ کرنے جا رہی تھی یا کرے گی. تو یہ بات ہی ٹیکٹیکل پولیٹیکل ٹیکٹکس. اچھا، ایک دوسری چیز جیسے عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وقفے تک انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھتے ہیں چیک کر کے آپ کو مشاورت سے بتائیں گے فل کورٹ ہو سکتا ہے نہیں سکتا. انیشلی انہوں نے اس بات کو کہا کہ نہیں، رد کر دیا کہ نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا آرگومنٹ بلڈ کریں گے، آپ دیکھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے آگے چل کے بھی. تو آپ کو کہیں لگتا ہے کہ یہ دباؤ بڑھایا جائے گا جو وکلاء ہیں گورنمنٹ کے، اپنے کیا کہتے ہیں پرویز الہی کے، ان کے حمزہ کے، اور اس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر جو مزاری صاحب ہیں ان کے وکلاء یہ دباؤ بڑھائیں گے کہ اسی طرف جائیں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج بہت کم جو ہے نا اس نقطے پہ بات ہوئی ہے، میرٹ پہ، صرف اس بات پہ زیادہ بحث ہوئی ہے کہ نہیں جی فل کورٹ بننی چاہیے. بات اسی پہ ابھی تو یہی چل رہی ہے بات کہ فل کورٹ بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے. اور یہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ فل کورٹ بنانا یا نہ بنانا یہ تو صرف چیف جسٹس کا ڈسکریشن ہے، اس پہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ پولیٹیکل پریشر بلڈ اپ کر رہے تھے یہ کر کے سب کچھ، لیکن ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو ان کا تو صرف ایک ہی سوال ہے سب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں بتائیے کہ جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ دی اور اس نے کوٹ کیا ایک پیراگراف ہماری ججمنٹ سے، وہ اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی اس کو اس کا جواب نہیں دے سکا. تو اس چیز کو ہٹا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے فل کورٹ ریفرنس بن جائے، کیونکہ اگر فل کورٹ بن جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارے کے ساری پٹیشنز جو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے پاس وہ سب ایک ساتھ ہی پٹ اپ ہو جائیں. اگر وہ ہو جائے تو اس میں یقیناً ان کو امکانات ہیں کہ ان کو کامیابی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جو ان کے 20 ممبران جن کو ممبرشپ کینسل ہو گئی تھی، ڈی سیٹ ہو گئے تھے، وہ شاید دوبارہ ریسٹور ہو جائیں، یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، سکسیس ہو جائے گی. جی قمر دلشاہ صاحب، آپ نے عثمانی صاحب کی بات سن لی. 2 ہی باتیں جو سونیا نے شروع میں بات کی تھی، ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس سٹیج پہ پروووکیشن کیا ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ فل کورٹ مانگی جا رہی ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ سارا پریمائز اس بات پہ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو پہلے رولنگ آئی تھی، جس انداز سے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے صدر کے خط کو یا پارٹی کے ہیڈ کو تقویت دی تھی، آج آپ کیوں نہیں پارٹی کے ہیڈ کی بات سن رہے ہیں، آج آپ پارلیمانی لیڈر کی کوئی بات سن رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت اچھی بات کی جسٹس صاحب نے، بالکل میں ان کی تائید کرتا ہوں. بڑے محترم دوست ہیں ہمارے، ہم تو تیسری نقطب ہیں ان کے سامنے، ہماری تو ویسے یہ رائے ہوتی ہے نا پبلک اوپینین کے لحاظ سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پارٹی کے ہیڈ کی سب سے زیادہ قدر پارٹی ہیڈ ہے نا وہ، اب اس کے نیچے پارلیمانی لیڈر ہے. لیکن میں جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ تمام میڈیا میں آ رہا ہے، تمام شروع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 63A ہے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے پارلیمانی لیڈر؟ اس میں لکھا ہوا ہے ممبر پارلیمانی پارٹی. تو وہاں پارلیمنٹ لیڈر کا ذکر نہیں ہے. اس کا ہمارے ناقص رائے میں اس کا مطلب ہے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینیٹر کا ممبر. وہ اس کے نیچے جو ہے پارٹی کا ہیڈ کا ذکر کیا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہمارے جج صاحب کہہ رہے ہیں جس انداز سے کیس کو لیا ہے اس میں تو پارٹی ہیڈ کو 0 کر دیا. اب یہ بتائیے کہ پاکستان کا میں مثال دیتا ہوں کہ جناب پارٹی ہیڈ ہو ذوالفقار علی بھٹو، اس کی ضرورت ہے پارلیمنٹ لیڈر کے بارے میں ان سے بات کر سکے؟
اسی طرح پارٹی کا ہیڈ ہے چودھری شجاعت، اس نے جب خط لکھ دیا کہ جناب میں نے آپ کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنا پرویز الہی صاحب کو، پارٹی کا ہیڈ ہے۔ اب ایک اور دیکھیں، معذرت کے ساتھ قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ جج صاحب نے یہ بات کی، چیف جسٹس نے بات کی کہ یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ چودھری شجاعت کا خط آیا، یہ اسی وقت جو ہے نا مزاری صاحب کی جیب سے نکلا، جبکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خط لکھا گیا تھا تو بہت پہلے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تھا، کسی کو نہیں پتا، اور یہی بات چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں ہمارے کسی بندے کو نہیں پتا تھا کہ چودھری شجاعت نے خط لکھا ہے، یہ بھی تو کنٹرڈکشن ہے نا۔ ہاں یہ بات درست ہے، میں عرض کر بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ جو چودھری شجاعت نے خط لکھا تو وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کرا کے وہ 10 ممبروں کو تقسیم کر دیتے، وہیں پہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یا میڈیا کے ساتھ کاپی دے دیتے، یا جب وہ اپنے صدارتی چیئر پر بیٹھے تھے اسپیکر شپ کی چیئر پر، تو وہاں کہتے ہیں مجھے یہ خط مل گیا ہے تو میں پڑھ کے سناتا ہوں، تو یہ جو آپ کے جو ممبر بیٹھے ہیں مسلم لیگ کیو کے، تو میں ان کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ یہ خط سنا دیا، اب آپ کی مرضی ہے ووٹ دیں یا نہ دیں، کاسٹ کا یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے ووٹ کاسٹ کر دیا تو پھر ڈیفیکشن میں آ جائیں گے، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب کا حکم یہ ہے، لیکن وہ انہوں نے کیا ہی نہیں، یہی تو ساری بات کی بنیادی جڑ خراب ہوئی، لیکن اس بنیادی جڑ سے پہلے ایک اور خرابی پیدا کی، وہ یہ کہ 21 جولائی کو انٹر پی سی میں میٹنگ کی انہوں نے، جیسے تمام اطلاعات مل رہی ہے، اور وہاں انہوں نے اپنا جو نام نہاد پارلیمنٹ لیڈر تھا اس کو چینج کر کے ساجد بھٹی کوئی ہے اس کو لگا دیا، تو چودھری شجاعت کو پتہ ہی نہیں کہ کون پارلیمنٹ لیڈر ہے، کس کو لگایا، اور پھر یہاں کیا فیصلہ کیا وہ بھی شجاعت کو نہیں بتایا، یعنی پارٹی کے ہیڈ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے دکھائی اپنی سپرتیاں کہ بھی اپنی پارٹی کے چیئرمین کو میں بتا دوں، اس کو جب وہ پتہ چلا انہوں نے خط لکھ دیا، خط واقعہ ٹھیک ہے درست فرما رہے، خط کو باقاعدہ اسپیکر صاحب نے اس کو مس ہینڈل کیا، اسپیکر صاحب نے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب مس ہینڈل، اس مس ہینڈل کی وجہ سے مسئلہ جو ہے سامنے آ گیا آپ کی۔ ٹھیک ہے، اچھا احتشام صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ فیصلہ آنے سے 1 گھنٹہ پہلے تقریباً رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم اس کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، اور سر سوال یہ کہ اگر ہر فریق اپنی مرضی کے فیصلے کی خواہش کرے گا تو پھر فیصلے کیسے ہوں گے سر؟ اگر نہیں مانیں گے تو یہ سسٹم کیسے چلے گا سر؟ اس روایت کو ترک ہونا چاہیے، یہ کس طرح سے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے؟ سونیا، ساری دنیا میں ہوتا ہے، لوگ عدالتوں کے بارے میں مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، فیصلہ آنے کے بعد ایک کنسٹرکٹیو کرٹیزم بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عدالتوں کو تراشی میں لایا جائے، ان کے خلاف ایسی ایک جس کو کہتے ہیں ان کو ملائن کیا جائے، ریپوٹیشن کو ان کی ٹچ کیا جائے، یہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو بڑی تیزی کے ساتھ عدالتیں ہماری گریس شو کرتی ہیں، اعلیٰ عدالتیں، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ نوٹس لیتی ہیں توہین عدالت کا، ورنہ جس انداز سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، مطلب گورنمنٹ میں رہتے ہوئے میرا خیال ہے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ ایک اہم آدمی ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ جب ہم نہیں مانیں گے ابھی فیصلہ نہیں آتا، آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ کہتے تھے پورا اعتماد ہے۔ سونیا، میرا خیال ہے یہ اب زیادہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، عدالتوں کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، عدالتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے فیصلے ہماری مرضی کے کریں، اور میں بڑا واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں عمران خان صاحب کا بھی رویہ ایسا ہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، عمران خان صاحب کیا کہیں گے؟ وہ اس کے خلاف جائیں گے، وہ تو کل کہیں گے معذرت کے ساتھ انہیں لائٹر نوٹ جسٹس صاحب مجھے لگتا ہے وہ کہیں گے کہ جی مجھے تو ان عدالتوں پہ اعتماد ہی نہیں ہے، مجھے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو ہے نا وہاں سے لوگ ججز کو لا کے میری بات کی جائے، یہ تو دین دیر از نو اینڈ ٹو اٹ نا۔ لوگ جس انداز سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو عدالتوں کو ایک جس کو کہنا چاہیے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو شاہد صاحب اس حوالے سے آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے کا فیصلہ آئے گا؟ اب کیا عدالتیں جو ہے نا دونوں سائڈوں کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کریں گی، کوئی بین فیصلہ آئے گا؟ کیونکہ پہلے دن کی بات سنی جائے تو بنیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو لمبا چوڑا حساب کتاب ہی نہیں ہے، 1-2 دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے اس پہ۔ جی ٹھیک کہا رہے ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں احتشام صاحب؟ جی شاہد صاحب سے کہا پوچھ رہے ہیں۔ اچھا جی دیکھیے، بات اصل میں یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ اب کافی کنٹروورسی آ گئی ہے اور لوگوں نے یہاں تک کہ چیلنج کر دیا ہے ان کی کریڈیبلٹی ججز کی، اور ان کی انٹیگریٹی کو بھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں لوگ، انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کو، تو اب اس صورت میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اس سائڈ کو یا اس سائڈ کو۔ تو اب اس لحاظ سے میرے خیال میں سب سے اچھا جو سولوشن ہوگا، چونکہ ججز کو ایکسپیڈینٹ کہتے ہیں، ایکسپیڈینسی کی ضرورت ہے، کہ اب ان کو سب سے اچھا فیصلہ یہ ہوگا کہ جلدی سے وہ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے باتیں سننی ہے سب کچھ،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافی کنٹروورشل معاملات ہیں, کافی کانفلکٹنگ ججمنٹس ہیں, تو اس وجہ سے بہتر یہی ہوگا کہ فل کورٹ اس کو سن لے, تو یہ معاملہ یہاں رک جائے گا اور اس کے بعد پھر. لیکن شائق عثمانی صاحب, فیصلہ آنے سے پہلے جس انداز میں گفتگو کی گئی کہ ہم عدالتی اس کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے, اور جس انداز میں بات کی گئی, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر ایک روایت بن جائے گی مستقبل میں کہ کوئی بھی سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ تو مانے گا نہیں, اور پھر ایک جس طرح سے پریشر ٹیکٹکس کی ہمیشہ سے بات ہوتی ہے, یہ بھی ایک تاثر جائے گا کہ پریشر بلڈ کیا گیا ہے؟ جی یہ تو یقیناً پریشر بلڈ ہوگا. تو اس طرح سے تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو پریشر بلڈ ہوتا ہے, بالکل ان کی طرف سے پریشر بلڈ ہوتا ہے, ان کی طرف سے پریشر بلڈ ہو رہا ہے. یہ تو آج کل کے جو ہماری پالیٹکس انفارچونیٹلی اتنی ڈس آنیسٹ ہو گئی ہے ہماری پالیٹکس کہ اب آپ دونوں طرف کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو لیکن بعض صورت جوڈیشری کو اپنے کو کسی طریقے سے اس پرابلم سے نکالنا پڑے گا. اگر وہ نہیں نکالیں گے تو ان کو ہمیشہ پرابلمز ہوں گے. تو اس مرحلے پر میرے خیال میں اگر وہ فیصلہ ایک طرف کا کرتے ہیں یا دوسری طرف کا کرتے ہیں, دونوں صورت میں لوگ ان کی جو انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کریں گے اور باعث کی بات کریں گے. تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ وہ فل کورٹ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم فل کورٹ بنائیں گے اور فل کورٹ میں ہم سارے ایشوز ڈسکس کریں گے. یہ ان کو بہانہ مل جائے گا. یعنی وہ جو 63A کا جو ریفرنس تھا اس کا ریویو, یہ جو باقی 20 لوگ جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا ان کی پٹیشنز, ان کی وہ سب کو ایک ساتھ ہم سنیں گے تاکہ ہم کمپریہنسو آرڈر پاس کرتے ہیں. اس طرح سے کر کے وہ اپنا بجا سکتے ہیں. ٹھیک. قمر دلشاد صاحب, آپ کیونکہ سیاسی معاملات پہ لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ, زبردست آپ کا کالم ریگولرلی چھپتا ہے. ابھی آپ کو اس کی پولیٹیکل ایسپیکٹ آپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی اداروں کی طرف سے سافٹ انٹرونشن ہوگا تو تب معاملات ٹھیک ہوں گے, اور یہ ساری کنٹروورسی لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ختم ہوگا جب تک کہ سارے بیٹھ کے اگلے الیکشن کا فیصلہ نہ کریں. اب تو اکتوبر کی کچھ لوگوں نے ڈیٹ دی ہے, گورنمنٹ کہتی نہیں 2023 سے پہلے الیکشن اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اداروں کو انٹروین کرنا پڑے گا؟ یہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی آپ سے کر رہا ہوں. شاد صاحب, میں بڑی اچھی بات جسٹس صاحب نے کی. صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا ایک عام کیس تھا. آپ صبح 10 بجے لے کر 1 بجے تک جو قرآن اتحادی نے جو پریس کانفرنس کی, وہ ہمیں اس کو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. انہوں نے کرٹیسائز کیا ادارے پر, ہماری سپریم کورٹ پاکستان پہ بے پناہ انہوں نے ایسی باتیں کی جو ہماری نظر میں وہ درست نہیں تھی. لیکن معاملہ سیاسی بن گیا ہے. اب رانا ثناء اللہ کا آپ نے حوالہ دیا, یہ کہنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم بائی کاٹ کر دیں گے. وہ تو انہوں نے کیسی کو جو ہے آپ سپریم کورٹ پر تو دباؤ نہیں ڈال سکتے. سپریم کورٹ پاکستان کے پاس تو بے پناہ اختیارات ہے, وہ 2 منٹ میں آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں, تاحیات میں ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اس لیے آدمی نے خاموشی اختیار کی. لیکن ہماری جو ہے آپ کی وساطت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری ججز بھی کیا فیصلے کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے وہ شمار جو ابھی ووٹ شمار نہیں ہوگا وہ بھی کنٹروورشل ہے, غیر آئینی ہے. اور ایک اور بڑا اہم فیصلہ کر دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خیراتی وزیر اعلیٰ ہوگا, ٹرسٹی. ٹرسٹ کا مطلب ہے خیراتی. تو آپ کہاں لکھا ہوا آئین کے آرٹیکل 130 میں؟ اس میں لکھا یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب جب تک ہمارا فیصلہ نہیں آ جاتا آپ کنٹینیو کریں, لیکن کوئی پولیٹیکل فیصلے نہ کریں, ایڈمنسٹریٹو فیصلے نہ کریں. لیکن وہ کر تو رہے ہیں نا قمر دلشاد صاحب, عدالتی احکامات کے جا کر انہوں نے دیکھا ہم نے کابینہ کی تشکیل دے دی, حالانکہ عدالت نے منع کیا تھا, تو وہ اپنے فیصلے تو کر رہے ہیں. نہیں وہ درست, میں تو وہ بھی درست نہیں ہے ان کا جو کل جو انہوں نے حلف اٹھایا 65 وزراء کا, وہ بھی ہمیں پسند نہیں آیا. لیکن ہمیں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ پسند نہیں آتا. آپ خیراتی وزیر اعلیٰ تو کہاں لکھا ہوا آئین کے اندر؟ آئین کا آرٹیکل 130 میں باقاعدہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ جناب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو کنٹینیو کرے گا جب تک کوئی نیا وزیر اعلیٰ نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے, اس میں خیراتی کا لفظ کہاں ہے؟ تو آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں میرے دوست؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کو کیا کر لیں گے ہمارا؟ ہم یہ کہیں گے آپ کو کس نے اختیار دیا تھا, آپ یہ لکھتے ہیں کہ خیراتی وزیر اعلیٰ, ہم کب کو کہہ دیں گے خیراتی چیف جسٹس, ہم یہ کہہ دیں گے کل. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے بریک پر جانا ہے. ٹھیک ہے یار, بات کرے گا اس کا دماغ تک بات جائے گی, وہ کیا سوچ رہے ہیں میرے لیے. چلیں میرا خیال ہے ہمیں قمر صاحب, ہمیں کم از کم آپ کو مجھے اس طرح کی ہمیں شاید بات نہیں کرنی چاہیے. ججز نے اگر بات کی ہے تو ٹھیک ہے, جس انداز سے بات ہوئی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ کوئی اچھا جج دیتا ہے کہ ہم یہ بات کریں. ٹھیک ہے, میں بریک پر جانے سے پہلے شائق عثمانی صاحب کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی. شائق عثمانی صاحب, یہ 63A کے حوالے سے جو مسلم نون کے وکلا ہیں وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے رولنگ آئی تھی, پھر وہ جو 25 منحرف اراکین
اراکین ہیں وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے, ان کو بھی اوور رول کیا جائے یا ریورس کیا جائے فیصلے کا. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ وہاں تو پارٹی لیڈر اور پارلیمانی لیڈر ایک پیج پر تھے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ صورتحال مختلف تھی اور یہاں معاملہ مختلف ہے؟ دیکھیے یہاں پہ ایشو کیا ہے, ایشو یہاں پہ بیسکلی یہ ہے کہ 63A کا جو ریفرنس پیش ہوا تھا پریزیڈنٹ کے سامنے, اس میں جو سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تھا. انہوں نے وہاں یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہے اگر وہ یہ اس کی بات کو نہ مانے یا اگر اس کے فیصلے کے خلاف ووٹنگ کرے تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. حالانکہ لکھا نہیں ہوا 63A میں. پرابلم تو وہاں سے شروع ہوا نا. اگر وہ چیز موجود رہتی, وہ اس کی انٹرپریشن وہ نہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا. وہ تو ایشو تو وہاں سے شروع ہوا نا. تو وہ ایک وہ 63A کا ریفرنس ہے. دوسرا پھر اسی کے بیسس پر پھر بعد میں یہ جو الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کیا 20 آدمیوں کو, وہ بھی اپیل میں گئے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ نے وہ جو پارٹی ہیڈ کی بات کی تھی اور یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ پارٹی ہیڈ کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اس کی پارلیمنٹری ہیڈ کی بات کی تھی. تو اب یہ سب چیزیں کنفیوزنگ ہو گئی ہیں. تو اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے لیے اس موقع پر سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ کانفلکٹس آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہم یہ فل بینچ بنا رہے ہیں, اس میں یہ سارے ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے اور ایک کمپریہنسو فیصلہ اس میں دے دیں گے. تو اس سے معاملہ طے ہو جائے گا. ٹھیک ہے جیسے صاحب ساتھ ہی رہے گا. قمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا احتشام صاحب, میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3-3.5 ماہ میں جب سے یہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے, جس انداز میں ملک میں جو سیاسی عدم استحکام کا ماحول رہا, جمہوری معاشروں میں کسی حکومت کا آنا یا جانا, آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہنگامہ خیز مسئلہ نہیں ہوتا کہ سیاسی جمود سے نکلنے کی کوئی رائے بچ نہ سکے؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کیا یہ صورتحال بدلے گی یا اسی سارے سیناریو کے اندر ہی ہم نے آگے چلنا؟ یہ کیسے, اس مسئلے کا حل کیا ہے پھر؟ سونیا, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آئین اور قانون کی باتیں ہم سب لوگ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. مدر آف آل پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے انگلینڈ کی, جس کو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی وہ لے کے چلتے ہیں, اور امریکہ میں آپ دیکھ لیں جیفرسونین ڈیموکریسی کو لے کے چلتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جس انداز سے معاملات چلائے جاتے ہیں, آئین اور قانون کی پاسداری کی جاتی ہے, بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, پھر فیصلوں کو مانا جاتا ہے. ابھی بورس جانسن, اگر یہ عدالتی معاملہ نہیں ہے, اس کے 6-7 وزیر اس کے خلاف ہوئے ہیں, پیک کیا سامان گھر سے چلا گیا وہ لے کے. ہماری طرح تو نہیں ہے کہ نہیں جانا نہیں کرنا. دیکھیں سارے معاملے کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ دیکھ لیں جس انداز سے, میں تو اگلے دن سن کے قمر صاحب حیران ہو گیا ہوں کہ وہ نجی گفتگو ایک جگہ کسی نے کر کے بھیجی ہے, ڈپٹی گورنر جو ہیں اسٹیٹ بینک کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ 2 ہفتے سے زیادہ ہم نہیں سکتے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف دیوالیہ پن ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, ساری دنیا اس حوالے سے ہم پہ باتیں کر رہی ہے, اور ہم جو ہے اپنے سیاسی پیٹی مفادات سے باہر ہی نہیں نکل رہے. روز لوگ کہتے ہیں, لکھنے والے بولنے والے, آپ نے بھی لکھا کہ جی جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے, اتفاق رائے سے معاملات نہیں چلائیں گے تو آگے چیزیں نہیں جائیں گی. اب سوال یہ کہ اتفاق رائے کرانے کے لیے کوئی تیار ہے کہ نہیں ہے. ابھی سافٹ انٹرونشن کی بات ہو رہی ہے, ایک بندے نے خبر دی, اس کے بعد اس کو کنٹراڈکٹ کروا دیا گیا کسی اور کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہے. اب سوال یہ کہ اس کو کون آگے لے کے جائے گا. میرا اپنا خیال ہے سونیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت جو ایک بڑا نازک وقت ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں. عدالتوں پہ جو ہے نا وہ ابھی دیکھیں نا, بڑا مشہور جملہ ہے چرچل کا, جب کہتے ہیں کہ بڑی شدید بمباری ہو رہی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کی طرف سے, تو لوگوں نے کہا ہمارے ملک کا کیا بنے گا. تو چرچل نے کہا, ایک سوال پوچھا کہ ہماری عدالتیں ہیں, آزاد فیصلے کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہمارا ملک بچے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو بھئی عدالتیں آپ کی رہ گئی ہیں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں, آپ ضرور کریں جہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے ان کے فیصلوں کو ماننا ہی نہیں ہے, ہم نہیں مانیں گے. ابھی تو دیکھیں نا, یہ میں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا تو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مطلب چلیں آپ اور میں کہنا نہیں مانتے, تو ورکر پولیٹیکل کہہ دے مانتا ہے, ایکٹیوسٹ کہہ دیں, اگر انٹیریئر منسٹر کے ہم نہیں مانتے, فضل الرحمان صاحب کے میں نہیں مانوں گا, بلاول صاحب کے ہم نہیں مانیں گے, تو آپ ذرا سوچیں کہ پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہاں پہ
जाएगी। कल फिर आप मुखालिफ देख- पार्टी मानेगी, कोई भी नहीं मानेगी, बिल्कुल, और फिर yes, वो हाँ। यही कहेगी कि जी उन्हें दबाव में ला के फैसले करवाएं। और मातहत के साथ यही कहा जाता है इमरान के बारे में कि वो भी दबाव में ला के फैसले करते हैं, तो अदारे किधर जाएंगे? मेरा ख्याल है बड़ा नाजुक घड़ी है इस वक्त। सोचने की ज़रूरत है सियासी जमातों को कि फॉरएवन से अपने पैटी इंटरेस्ट से निकल आएँ, कोई फार्मूला तय कर लें। अगले इलेक्शन की तरफ जाना है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन उसका वाया मीडिया तलाश कर लें, क्योंकि हुकूमत को लग रहा है कि जी इमरान के प्रेशर में अगले इलेक्शन में नहीं जाना। ठीक है, चलें आप फिर बात कर लें। एक फवाद चौधरी के हवाले से खबर आई थी कि जी शायद इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वाज़ेह इशारे आने चाहिए कि मैं बात करूंगा, उधर से भी इस तरह का सिग्नल आए तो मामला चलेंगे। अदरवाइज मेरा ख्याल है सूरत हाल हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन कंवर दिलशाद साहब, अब इस सारे मसले की जो सोल्यूशन है वो अर्ली इलेक्शन को कहा जा रहा है। इमरान खान साहब बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अर्ली इलेक्शन जो आम इंतखाबात हैं उसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिर सवाल अगेन वही कि इंतखाब इस साल नहीं हुए तो अगले साल हो जाएंगे। इतना वक्त तो सर सियासी जमातों को इंतखाबात की तैयारी के लिए दरकार होता है। इतनी अरसे में, एक साल के अंदर तो जाहिर है आपने अपने आप को मोबिलाइज भी करना होता है जमातों को। तो ये सोल्यूशन है जो इमरान खान साहब बार बार मुतालबा करते हैं और फिर उसको बेस बनाकर जिस तरह से एक सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल पैदा किया जा रहा है? इमरान खान साहब ठीक मुतालबा कर रहे हैं ताकि प्रेशर डालते रहें अपने वर्करों को, अपने जो उनके पैरोकार हैं उनके अंदर मुतरक रखें। और यही एक सियासी रहनुमा का एक असूल होता है। वो चूँकि इमरान खान पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं, उनको सबको एहतराम है, उनको हम भी उनको एहतराम करते हैं, लेकिन सबसे बात यह है कि इलेक्शन के लिए माहौल ठीक नहीं है। जिस लिहाज से कि बड़ा हीटेड मामला हो गया है, अवाम के अंदर नफरतें पैदा हो गई है, आपस में पार्टी में खिलाफात बेपनाह हो गए, वर्करों में भी, पैरोकारों में भी। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सबसे बड़ी अहम बात है, इमरान खान साहब को इल्म है या फिर जब तक चारों सूबाई असम्बलियाँ डिज़ॉल्व नहीं हो जाती, फिर इसके साथ वफाक भी साथ ही डिज़ॉल्व हो, तब जाके पूरे मुल्क में एक इलेक्शन होना चाहिए, सूबाई भी असम्बलियों का भी और कौमी असम्बली का भी। ये तो नहीं हो सकता कि वफाक में तो इलेक्शन हो जाए, चारों सूबे जो हैं वो अपने एक साल पूरा करें, ये दुरुस्त नहीं है। इसका आसान एक और बड़ी बात है, इमरान खान साहब को हमने बार बार उनके दोस्तों के जरिए, असद उमर के जरिए, हमने ये कहा कि जब आप एक हमारी मर्दमशुमारी हो रही है, डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है, वो 31 दिसंबर को खत्म हो गई, बाकायदा काम शुरू हो चुका है। उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 51 के तहत उन्होंने नई मर्दमशुमारी के बाद उन्होंने हल्का बंदी करनी है। वो हल्का बंदियाँ खत्म हो गई अप्रैल 2023 में। इससे पहले आप इंतखाबात इसलिए नहीं करवा सकते कि अब छोटी छोटी बातों पर तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमजा और परवेज लाई, क्या इनकी वैरी की। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन है, वो तो इस इलेक्शन कमीशन को कमर दिलशाद साहब मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही तब्दील होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इस वक्त सिनेरियो ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर मेरी बात ना सुनी गई, मेरी बात ना मानी गई तो फिर मेरे कारकुनान मेरे बस में नहीं होंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा के बयानात आप देख रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, खूनी इनकलाब की बातें हो रही हैं। तो सर किसकी सुनी जाएगी, क्या होने जा रहा है, क्या खबर है आपके पास? फजल रहमान साहब का जिक्र नहीं किया, वो कहते हैं इतनी ज़मीन गर्म कर देंगे कि इनकी तितलियों के पाँव वहाँ पे नहीं। वो मुझे दुख हुआ है ख़वातीन के बारे में, इस तरह का आलिम आदमी है, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। सवाल ये है कि सोनिया, सेल्फ रिस्पेक्ट हर आदमी की है, हर आप जैसे मेरे जैसा छोटा है बड़ा सब की है। और आज देख लें जिस अंदाज से रिएक्ट किया उन्होंने इरफान कादर साहब ने, उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा डांटा झगड़, तो वो भी सीधे हो गए। उन्होंने कहा जी देखें कानून आइन अपनी जगह, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, अब मेरी भी इज़्ज़त है। उसके बाद उन्होंने भी कहा ठीक है हमारा मकसद यही नहीं था बताना। देखिए सोनिया, अब जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात हो रही है ना, आप देख लें इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, टॉक शो हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, फिर किसी को ख्याल है कि अब ये मामला हमारा किधर जा रहा है? किसी को ख्याल है कि ये जो सियासी जंग जिस अंदाज से लड़ी जा रही है इसके कितने मनफी असरात पैदा हो गए हैं? ये इकनॉमिक मेल्ट डाउन और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि दिवालियापन के करीब खड़े हैं, खुदा न खास तो वो सिचुएशन होगी तो क्या सारे हाथ मलते रह जाएंगे? चलें ठीक है, ये इनके बड़े फैसले हैं, तारीख लिखने वाला है इनको जिम्मेदार ठहराएगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो लोग मशवरा दे रहे हैं, आपने देखा रोज़ाना लिखने वाले बोलने वाले एडिटोरियल आखिरी लाइन लिखते हैं कि खुदा का वास्ता है होश के नाखुन ले लें, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ आपके हाथों से निकल रहा है, ये ना हो कि फिर आपको सोचने का मौका ना मिले। लेकिन फिर वही बात आती है, अपने पैटी
پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی زرداری صاحب دیکھیں نا, سب کچھ کر کر آ کے دبئی چلے گئے. ابھی یہ بات کر رہے تھے, کنور صاحب بات کر رہے تھے کہ جی سب جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں صوبائی اسمبلیاں ان کو بھی توڑ کے الیکشن ہونے چاہیے. سب سے زیادہ تو پھٹا تو زرداری صاحب نے ڈالا تھا. وہ 13 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 14 سال سے وہ کہتے نہیں نہیں. اور نواز شریف صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے نہیں بھائی نئے الیکشن کی طرف جائیں, وہ کہتے تھے نہیں عدم اعتماد کریں عدم اعتماد کریں. بنیادی مسئلہ تھا کہ سندھ وہ جانا نہیں چاہتے, اپنے چھوڑنا چاہتے. شاید میرا خیال ہے یہی مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے, دوسری ٹرم وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں, وہ بھی شاید چھوڑنا نہیں چاہتے. میرا خیال ہے اب تو یہ سب کو کہنا چاہیے, اگر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے نا تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی قیادت بھی سونیا یہ کہے کہ جی ہاں الیکشن کرواتے ہیں, جلدی الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں, ساری اسمبلیوں سے آپ جائیں گے اور پھر ایک وقت میں چاروں صوبائی اسمبلیوں کا اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا. دیکھیں اگر یہ چاہتے ہیں استحکام کو واپس لایا جائے یا کسی طرح بہتر کیا جائے, اور ہماری جو منفی صورتحال طرف سے ہو رہی ہے, ساری دنیا کے چینل میں دیکھ رہا ہوں, کل میں دیکھ رہا تھا ان کو الجزیرہ والے, وہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے تھے. نیگیٹو سے مراد ہے وہ ڈر کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستان از اباؤٹ ٹو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ. باقی آپ دیکھ لیں ریٹنگ ایجنسی دونوں, موڈیز نے اور جس کے بعد فچ نے, اور پھر آپ دیکھ لیں باقی بلومبرگ نے جس طرح باتیں, تو یہ رائٹنگ آن دا وال لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. میرا خیال ہے وقت آ گیا اس پہ فیصلہ کریں. دوسری بات ہے سنیے, سپریم کورٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا, ابھی دیکھیں یہ بات ماننی چاہیے, آج یہ سارے طے کریں جس انداز سے آج باتیں ہوئی ہیں. آج آنے سے پہلے فیصلہ یہ کہیں کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا ان کو مانیں گے, چاہے عمران خان کی پارٹی کے حق میں ہو, چاہے پی ایم ایل این کے حق میں ہو, اتحادیوں کے حق میں. دیکھیں ان کو فیصلوں کو ماننے کی روایت ڈالنی ہوگی, اگر نہیں ڈالیں گے. آج آپ دیکھ لیں جتنا غصے کا اظہار پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کر رہی ہے, ساری پرانی باتیں لے کے آگے. اور تو اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی فلاں وقت ہمارے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا, فلاں وقت یہ فیصلہ کیا گیا. پھر سوال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کسی کے خلاف ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کئی جگہوں پہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلے آئے. سب سے بڑا فیصلہ تو آپ یہیں پہ دیکھ لیں نا, قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی, وہ کتنی بڑی سپورٹ آپ کو ملی تھی. اب یہ ایک نیا وہاں پہ ایک مسئلہ کھل گیا ہے پنجاب میں, 2.5-3 مہینے سے, جیسے آپ نے شروع میں بتایا, کوئی چیز طے نہیں ہو رہی, کوئی وہاں قانون نہیں, کوئی حکومت نہیں, کوئی کیبنٹ نہیں, اس کے بغیر وہ معاملے کو چلاتے رہے. اور آپ دیکھ لیں راتوں رات, کل آپ نے دیکھا صبح 7 بجے حلف اٹھایا, یعنی 59 ممبر کی وہ کابینہ بنی ہے, ابھی 39 نے غالباً حلف اٹھایا, جبکہ کہتے ہیں گنجائش 39 سے زیادہ کی نہیں ہے, آئین اجازت نہیں دیتا. لیکن آپ کو کوئی پولیٹیکل کمپلشنز ہیں, آپ نے اتحادیوں کو بھی نوازنا ہے, ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے بڑا یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے. ان کو چاہیے کہ ان سے نکلیں, سیاسی مفاد سے نکلیں, مفاہمت کی طرف آئیں, سیاسی مفاہمت کی طرف جلیں, تاکہ سیاسی طور پر استحکام آئے. لیکن احتشام صاحب سوال اپنی جگہ پہ وہی ہے میں کہ اگر بالفرض پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, یا پھر حمزہ کے حوالے سے عدالت ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے, تو پھر کیا استحکام آئے گا؟ یہ صورتحال اسی طرح سے چلتی رہے گی, پرویز الہی صاحب یا پی ٹی آئی والے ٹانگیں کھینچتے رہیں گے حمزہ شہباز کی, اگر وزیر اعلیٰ بن جاتے پرویز الہی تو دوسری طرف سے بھی یہی معاملات ہوں گے؟ سونیا دیکھیں یہ جو ہمارے وکلاء حضرات ہوتے ہیں یہ کسی وقت کس کے بھی وکیل بن سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں خواجہ حارث صاحب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے وکیل کسی ایک ایشو میں بنے ہیں, وہ کتنے سٹانچ سپورٹر ہیں نواز شریف صاحب کے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں وکیلوں کی تو بات اپنی ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں ان کی بات, ایس ایم ظفر صاحب, علی ظفر کے جو والد صاحب ہیں, ہمارے اچھے مہربان ہیں, حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. ان سے بڑا کون ہوگا پاکستان میں وکیل جتنے قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, میرے مشہور مقدمے. اس میں ضیاء الحق کے زمانے میں وہ کہتے ہیں, میں نے خود بتائی, انہوں نے بات لکھی اس میں, کہنے لگا دیکھیں یہ وکیلوں کا پیشہ بھی کیا ہوتا ہے. میں کسی ایک کیس میں پیش ہوا اور میں جیت گیا, اس کے بعد کہنے لگے کچھ عرصے بعد اسی طرح کا کیس آیا جو اس کے خلاف مجھے وکیل بننا پڑا, کہنے لگے وکیل بن کے بھی میں اس کیس کو جیت گیا. تو مطلب ہے وکلاء حضرات تو دونوں طرف سے اپنی گیم بنا لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ملک کا انٹرسٹ کدھر جائے گا. سنیے ساری دنیا اس وقت پاکستان کو دیکھ رہی ہے. مطلب لوگ, مجھے یہ بھاشن دینا بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, نہ میں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے. اب جو کرٹیکل ایک مومنٹ آ گیا ہمارے اوپر, ہمیں چاہیے کہ دورس نتائج والے فیصلے کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکلیں. تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ ملک کی مفاد کی خاطر ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پرائم بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.